सलमान अकरम राजा ने पार्टी मुकम्मल तौर पे तड़वा दी है। अब इतने ज़्यादा धड़े बन चुके हैं पार्टी के अंदर कि पार्टी का स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पार्टी के अंदर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं और पार्टी के बाहर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आज एक लड़ाई हुई जिसमें बात दस्तों गिरबान तक चली गई और साथ ये क्लेम किया जा रहा है कि पार्टी के अंदर मौजूद एक फ़ौजी जासूस को पकड़ लिया गया है और वहाँ से ये लड़ाई स्टार्ट हुई। अब ये लड़ाई वाकई हुई या नहीं हुई, किस हद तक हुई, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 लीडर्स जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन उससे आगे की बात यह है कि शायद इनकी प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्केट कर लिया जाए। ऐसा लगता है कि अनकरीब रियासत इनकी जो जायदादें हैं उनको जब्त कर लेगी। ये कौन कौन से लोग हैं ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और रात देर गए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और गोल कर दिया। ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी जंग छेड़ना चाहते हैं। अब ये बड़ी जंग कहाँ हो सकती है, किस तरह हो सकती है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया यतीम हो गया, अब उसका कोई वाली वारस नहीं है। क्यों, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी चीज़ सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, कंट्रोल हासिल करने के कुछ तरीके होते हैं। जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करेंगे और वो भी ऐसी जगह पे जो चीज़ आपकी है ही नहीं, जो आपने बनाई ही नहीं, तो फिर वही असर होगा जो पीटीआई का हुआ और जो सलमान अकरम राजा ने पीटीआई के साथ किया। उन्होंने कोशिश की कुछ डिसिप्लिन बनाने की और कोशिश की कुछ अपनी बनवाने की, लेकिन हुआ सब कुछ उससे उल्ट। जितने भी पीटीआई के बड़े लीडर्स थे उन्होंने कहा भाई आप कौन हो, आप कौन होते हो। इस तरह के बयानात आने शुरू हो गए। एक बयान सुन के तो मैं हैरान ही हो गया कि कहा गया मेरा ऑर्डर चलता है खान के बाद, आप कौन होते हो। ये पूरी स्टोरी क्या है और ये पीटीआई में लड़ाइयां कौन कौन कर रहा है और पीटीआई में कितने धड़े बन चुके हैं, ये डिटेल से स्टोरी आज आपको बताएंगे जावेद चौधरी। अब देखिए, धड़े तो बहुत ज़्यादा थे और पहले उनके दरमियान लड़ाइयाँ थी, लेकिन अब सलमान अकरम राजा और गौहर खान साहब की लड़ाई ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। और बल्कि सिर्फ ये बाहर की लड़ाई नहीं, एक अंदर भी लड़ाई हुई है। कल शाहिद खटक साहब और शहरयार अफरीदी के दरमियान ठीक ठाक लड़ाई होगी। और शाहिद खटक साहब से बाद में हमने पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, शहरयार अफरीदी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बस छोटी मोटी बात होती रहती है बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर, उन्होंने ये कहा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज वो बता रहे हैं कि बात बाकायदा उठ के हाथापाई तक चली गई थी और गाली गलौज तक चली गई थी, इस हद तक चला गया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये आपके लिए शायद इन्फॉर्मेशन हो कि शहरयार अफरीदी साहब जो हैं वो कभी फ़ौज का हिस्सा रहे हैं। अच्छा। वो एक PMA लॉन्ग कोर्स का बाकायदा हिस्सा थे और उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन फिर उन्हें फ़ौज से निकाल दिया गया था। उसकी वजह यह थी कि हार्श लैंग्वेज उनकी और उनके अंदर जो गुस्सा है, एग्रेशन है, उसकी वजह से वो अपना कोर्स मुकम्मल नहीं कर सके थे। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त एक पावरफुल शख्सियत जो है उसी लॉन्ग कोर्स का हिस्सा थी जिसमें शहरयार अफरीदी साहब भी थे। अच्छा। तो अफरीदी साहब के क्योंकि रिलेशंस है इस साइड पे अफवाज पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे हैं। और वजह यह है कि एक तो पुराने पॉलिटिशियन भी, इनके वालिद भी MNA थे, फिर इनके जो ससुर हैं बाशी खान रावलपिंडी से, ये उनके वो भी सियासतदान थे। तो एक सियासी ख़ानदान भी है, साथ ये फ़ौजी ख़ानदान भी, इनके बहुत सारे लोग अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी हैं। इसीलिए शहरयार अफरीदी को मुद्दत हो गई है, मशकूक समझा जाता है। तो जब भी इस किस्म की सूरत होती है तो लोग इनके गले पड़ जाते हैं। अच्छा। तो कल जो शाहिद खटक साहब हैं उनके साथ इनकी लड़ाई होगी। और ये कोई अफरीदी साहब की पहली लड़ाई नहीं है, ये हर जगह पे लड़ते रहते हैं। ये उनको मेरा भाई है, दोस्त है, मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन जब उनको कोई बात नागवार गुजर जाती है तो फिर वो हार्श हो जाते हैं, फिर उनको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होता। तो अब ये कोई पहली लड़ाई नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी जगह पे। ये सब लोग कहीं ना कहीं लड़ते रहते हैं। इवन इमरान खान साहब के साथ लड़ते रहते हैं, इमरान खान के सामने लड़ते रहते हैं। और पार्टी के अंदर से देखें कितने लोग लड़के निकले हैं बाहर। तो ऐसा लगता है कि पार्टी बाकायदा अखाड़ा है जिसके अंदर पहलवान है सारे और सब ने जंग ये पहने हुए हैं और कोडी कोडी करते रहते हैं। तो अब ये जो सलमान अकरम राजा और गौहर खान का जो इशू है ना, मैं इस पर थोड़ी सी वजाहत आपको करता जाऊँ, थोड़ा सा पीछे लेके जाना है। ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं ये सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट नहीं हुए थे। ये एक बेसिकली नोटिफिकेशन से ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं। और ये जो नोटिफिकेशन जारी करवाया ये अलीमा खान साहबा ने करवाया। मतलब अलीमा खान साहब ये सिलेक्टेड है। ठीक है। तो अलीमा खान साहबा जो हैं वो बेसिकली इनके बहुत करीब हैं और ये उनके बहुत करीब हैं।
تو انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کر کے سلمان اکر رائج صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا، جس پہ بہت ریزرویشنز ہے پارٹی کے اندر، کیونکہ ایک تو راجہ صاحب بڑے قانون پسند ہیں، وہ صرف ایک لکیر کے اوپر چلتے ہیں، وہ دائیں بائیں نہیں ہونے دیتے. اب دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ ہو گیا، پارٹی نے مجھے کہا تھا کہ آپ فہرست بھیجیں گے تو اسی کے مطابق لوگ اندر جائیں گے. تو یہ چیئرمین کون ہوتا ہے کہ بغیر فہرست کے اندر چلا جائے؟ کیونکہ یہ ذرا قانون پسند ہے، یہ لکیر کے فقیر ہیں، یہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، اور اگر دائیں بائیں کیا جائے تو ان کو غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. دوسرا سیریس آدمی ہے. میں نے سلمان اکر رائج صاحب کو آج تک مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اتنے سیریس ہیں وہ. بلکہ میرا خیال ہے پارٹی میں سے بھی کسی نے کبھی ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. تو تھوڑا سا ابنارمل سا بیہیویئر ہے کہ ہر وقت آپ سیریس رہیں اور ہر وقت جو ہے نا آپ لید کیے رکھیں، جو ظاہر ہے مناسب نہیں لگتا. اور پھر ان کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو سب کے وکیل رہے ہیں جی، وہ دیکھیں جی وہ میاں نواشی صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی. تو ان کی جو وفاداری ہے اس کے اوپر ہمیشہ پارٹی کے جو پرانے لوگ ہیں وہ شک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب علیمہ خان صاحبہ کے گروپ کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ ایک سائڈ سلمان اکر راجہ، ساتھ علیمہ خان صاحبہ، پھر ایک سجاد برقی ہیں جو امریکہ کے اندر ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے سیکنڈ کزن ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے بہت کچھ کر رہے ہیں. جتنی لابنگ ہوتی ہے وہاں امریکہ کے اندر، اس میں سجاد برقی صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے. فنڈ ریزنگ بھی وہ کرتے ہیں. بلکہ ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو 24 نومبر کے لیے انہوں نے فنڈ ریز کیا تھا امریکہ میں $3 لاکھ، اور اس کے بعد وہ کسی کو ملا نہیں ہے. فنڈ ان کے پاس آیا، اس کے بعد غائب ہو گیا. وہ فنڈ کدھر چلا گیا؟ پارٹی اب کہہ رہی ہے جی وہ اصحاب دیں ان کا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ 24 نومبر کو یہاں اسلام آباد آئیں گے ان کے کھانے پینے، رہائش اور باقی چیزوں کے لیے یہ ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں. تو گنڈا پور صاحب انتظار ہی کرتا رہا گیا اس پیسے کا، اور وہ پیسہ آئے نہیں ادھر پاکستان. تو اس کے اوپر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے سجاد برقی صاحب کے ساتھ. اب سجاد برقی ہیں، پھر ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحب ہیں، پھر ایک سلمان اکر راجہ صاحب ہیں، پھر 2 اور لوگ ہیں اگر ان کریکٹرز کو بھی ساتھ شامل کریں. ایک جبران الیاس ہیں جو امریکہ کے اندر بیٹھ کے سوشل میڈیا چلا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ جبران الیاس کے پاس ہیں. پھر اظہر مشوانی ہے جو انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی ان کا جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ہیں. تو 2 لوگ جو باہر بیٹھ کے یہ سوشل میڈیا کمپین چلا رہے ہیں وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہیں. اوکے. تو اس طرح کہ پارٹی کے اندر سیکرٹری جنرل ان کے کنٹرول میں، باہر سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے یا کچھ ڈائسپورا پیسے اکٹھے کر رہا ہے سجاد برقی، وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کے پاس. تو اب پارٹی کا ایک مین چنک جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہے. اور باقی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کہیں ہماری سیٹلمنٹ ہونے کی باری آتی ہے، یہ موقع آتا ہے، تو یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یہ اس کو برباد کر دیتے ہیں. تو باقی سب کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں ایک تو وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا، وہاں سے کوئی مٹیریلائز ہونے لگتا ہے تو یہ اسپائلر کے طور پہ کام کر دیتے ہیں، اور پھر وہ معاملہ ہمارا آگے نہیں بڑھتا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شخص بھی اگر سنسیریٹی کے ساتھ کوشش کرے، تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرے، رزلٹ دینے کی کوشش کرے، تو یہ اس کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، اس کو غدار قرار دے دیتے ہیں، اس کی کریکٹر اسیسینیشنز کرتے ہیں. تو باقی پارٹی جو اس چیز کے اوپر متفق ہے، اس کے اندر آپ یہ سمجھیں گوہر خان لیڈ کر رہے ہیں، ساتھ گنڈا پور صاحب شامل ہیں اس کے اندر، پھر باقی تمام لوگ، اسد کیسر صاحب شامل ہیں، بہت سارے لوگ جو سیریس مزاج کے ہیں، علی محمد خان اس کے اندر شامل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے. اور جب بھی یہ ایفرٹ کرتے ہیں تو یہ جو دوسرا گروپ ہے نا جس کے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے پھر ان کے یوٹیوبرز، سو کالڈ جرنلسٹ یا سابق جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سارا اس دوسرے فریق کا حصہ ہیں. تو یہ ٹھڈا مار دیتے ہیں. جب ٹھڈا مار دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ کنفیوژن اور کیاس پیدا ہو رہا ہے. اس دوران جب ہائی کورٹ چلے گئے، سلمان اکر رائج صاحب سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ مل کے، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک سیٹلمنٹ کر لی کہ میں جو فہرست دوں گا اس کے تحت ہی لوگ جو ہیں اندر جائیں گے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. تو اس میں بھی پارٹی بہت زیادہ ناراض ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو گروپ ہے وہ پرویل کر گیا. اب یہ علیمہ خان صاحبہ انڈائریکٹلی فیصلہ کریں گی کہ کس نے کس وقت ان کے ساتھ ملنا ہے. بلکہ علیمہ خان صاحبہ کی ایک ویڈیو بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ باہر لڑ پڑی تھی وکلا کے ساتھ، یہ کون وکیل ہے، یہ کیوں عمران خان صاحب سے ملتے ہیں. بلکہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے ساتھ ان کی باقاعدہ دھینگا مشتی پہ ہوگی، لڑائی ہوگی تھی، اور ان کی انہوں نے بلکہ بےعزتی کی، اور جو بڑی زیادتی ہے. نعیم حیدر پنجوتا ایک بہت مخلص آدمی ہے، اور عمران خان کے لیے انہوں نے اپنے سب کچھ ہی برباد کر دیا ہے. ان کی پراپرٹی چلے گی، ان کے پیسے چلے گئے، ان کی پریکٹس چلے گی، اور وہ دن رات بیچارہ ان کے لیے کام کرتا رہتا ہے. روز جیل جاتا ہے، پھر رات کو ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتا ہے. لیکن اس پارٹی کا کمال یہ ہے کہ جو بندہ مخلص ہوگا نا، یہ اس سے کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو یہ نعیم حیدر پنجوتا کی بےعزتی کر دی دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے. تو اس کے اوپر بڑی ریزرویشن سی کہ اب
یہ پارٹی جو ہے اس کے اندر کیا فیملی نے یہ کام کرنا ہے, کیا یہ ساری پارٹی فیملی چلائے گی؟ اور اگر یہ چلائے گی تو پھر ان کو چاہیے کہ علیمہ خان صاحبہ کو کوئی عہدہ بھی دے دیں تاکہ ان کا ایک پولیٹیکل جو کیریئر ہے وہ بھی سٹارٹ ہو. تو اس کے اوپر ایشو بنا ہے. تو اب یہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کل جب اعتراض کیا سلمان اکبر راج صاحب نے تو گور خان صاحب کو برا لگا. گور خان صاحب کو ویسے پہلی مرتبہ میں نے فلیئر اپ ہوتے دیکھا اور باقاعدہ ان کا چہرہ سرخ تھا اور وہ صحافیوں کے ساتھ الجھ رہے تھے اور انہوں نے کہا جی میں چیئرمین ہوں, آرڈر میرا چلے گا, یہ مجھے کوئی شخص نہیں روک سکتا, میرا نام جو ہے کسی فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہیے, میں بغیر فہرست کے بھی مل سکتا ہوں عمران خان صاحب سے. تو وہ بڑے سخت ناراض ہیں. تو مجھے لگتا ہے سلمان اکبر راج صاحب کی 2-3 حماقتوں کی وجہ سے کہ 2-3 ٹویٹس کر دی, پھر وہ جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس کے اندر وہ لڑ پڑے, ان کے ساتھ الجھ پڑے, پھر انہوں نے کچھ شوز کے اندر باتیں کی, تو اس کی بنیاد پہ پارٹی کے اندر کوئی دراڑ تھی تو اب کھل کے سامنے آ گئی. اور ایسا لگتا ہے کہ اس پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سلمان اکبر راج صاحب نے. اور باہر کے جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر. اچھا, یہ صاحبزادہ حامد رضا جو ہے وہ بھی انہی کے گروپ میں ہیں, علیمہ خان صاحبہ کے, اور فواد چودھری اور فیصل چودھری کو جو پارٹی سے سائڈ لائن کروایا ہے وہ بھی اسی گروپ نے کروایا. اسی گروپ نے کروایا سلمان اکبر راج صاحب نے, سلمان اکبر راج صاحب نے, اور یہ علیمہ بی بی نے. یہ جو فری میسنریز ہیں نا سارے کہ جو مفت اپنی جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سلمان اکبر راج صاحب نے سب کو فارغ کر دیا. اس کے اندر فیصل چودھری صاحب ہیں, پھر فواد چودھری صاحب ان کے جو بھائی ہیں وہ ہیں, یہ ہیں, باقی اور بہت سارے لوگ ہیں. تو وہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ان سب کو کونی مار کے سائڈ پہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ یہاں پہ یہ گڑبڑ ہوگی. تو اب کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک بننے والا ہے, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک سٹارٹ ہو گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہروں کے ایشو کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہی ہے. تو اب اس کی بلیک میل سے تنگ آ کے فیصلہ یہ کیا گیا جی کہ پی ٹی آئی کو توڑیں, اور یہ ٹوٹتی ہے فارورڈ بلاک بنتا ہے تو بننے رہے, کیونکہ پہلے کچھ لوگ تھے وہ کہتے ہیں فارورڈ بلاک نہیں بننا چاہیے, اس پارٹی کو اس طرح انٹیکٹ رہنا چاہیے. تو اب اگر وہ فارورڈ بلاک بن جاتا ہے اور گورنمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے, کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں, جن کے اندر علیم خان صاحب شامل ہیں, جس کے اندر اون چودھری صاحب شامل ہیں, جس میں پرویز خٹک صاحب سابق جو ان کے لیڈر تھے وہ شامل ہیں. تو اب اگر یہ فارورڈ بلاک بنتا ہے تو پہلے سے لوگ موجود ہیں, یہ سب ان کے ساتھ جڑ جائیں گے, اور ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو گورنمنٹ جو ہوگی وہ تگڑی ہو جائے گی, پھر اسے پاکستان پیپلز پارٹی کی محتاجی نہیں رہے گی. پیپلز پارٹی رہے بھی ان کے ساتھ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, نہ رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور جو صاحب یہ جو پارٹی خود کر رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ انہیں توڑوانے کی ضرورت پڑے گی, آٹومیٹکلی خود ہی ٹوٹ رہے ہیں, آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. اگلے جو چند دن ہے نا, ایک ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب نیکسٹ سٹوری کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ سٹوری جی بہت امپورٹنٹ ہے ہماری, وہ ہے جی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا. جی ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ یتیم ہو گیا. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں کچھ ان یوٹیوبرز کی وجہ سے جو کہ اپنے ڈالرز کی وجہ سے شاید ایک پارٹی کو نقصان دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ملک کو بھی نقصان دے رہے ہیں. لیکن اب خان صاحب نے مار لیا جی ایک بڑا یو ٹرن, اور لگ ایسے رہا کہ خان صاحب ان کے پیچھے سے گئے ہیں نکل, اور اب ان کا والی وارث کوئی نہیں ہونے والا. اسی سٹوری میں جڑی ہوئی ایک اور سٹوری بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے 20 لیڈرز کے وارنٹ گرفتاری جو ہے نا وہ جے آئی ٹی نے جاری کروا دی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں. کس قسم کے ثبوت موجود ہیں, ان کے ساتھ ہوگا کیا, یہ بھی بتائیں گے. اور یہ نتیجہ, یہ جو پوری سٹوری ہم بتا رہے ہیں, یہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کی. یہ پوری سٹوری سنیے گا, آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوگی. اب یہ فروری کے اندر ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جب ان کے ساتھ ڈائلاگ سٹارٹ ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کئی جگہوں پہ, تو اس وقت اعتراض جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ کا جو سوشل میڈیا وہ اینٹی پاکستان ہو چکا ہے. وہ ایک شخص یا دو شخص نہیں, وہ پورے اداروں کو لپیٹ رہا ہے, اور اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے. تو اس نیریٹو کے ساتھ نہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, نہ پارٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, نہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گنجائش نکلے, معاملات سیٹل ہوں اور آپ ایک سیاسی دھارے میں شامل ہوں, تو سب سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا پڑے گا اپنا. ٹھیک ہے. اور جب یہ ڈائلاگ کامیاب ہو گئے تو ایک فیصلہ ہوا, وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو ڈائی ڈاؤن کر دیا جائے گا, اس کو کنٹرول کیا جائے گا اب. اور اس کا جو فرسٹ فیز تھا اس کے اندر پارٹی کے اپنے لوگوں نے پہلے تو ڈس اون کیا اس کو, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ گوہر خان صاحب اور سب لوگوں نے کہا کہ, بلکہ جے آئی ٹی کے اندر جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو کنٹرول ہی اس کے اوپر نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا ان کا کنٹرول ہے, وہ ہینڈل کرتی ہیں. گوہر خان صاحب, ان سب لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس کے. تو پہلے لیول پہ انہوں نے ڈس اون کر دیا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسرے لیول پہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں اس وقت, جو ان کا سوشل میڈیا
ڈیل کر رہے ہیں, ہینڈل کر رہے ہیں, ان سب کے نام دے دیے گئے. اب جو ان کے نام دیے گئے تو پھر ان لوگوں کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا. اچھا. اور جس بندے کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد 30 اکاؤنٹ خاموش ہو جاتے تھے اس میں. مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کراچی کے اندر ان کی ایک ٹکٹ ہولڈر ہیں, خاتون ہیں, اور ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے فوراً بعد 22 اکاؤنٹ بند ہو گئے. اچھا. تو وہ 22 اکاؤنٹ چلا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ باقی جو ان کا مٹیریل تھا جہاں پہ, بلکہ اس طرح ہے کہ ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے تھے, جبران الیاس صاحب نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے تھے. تو جو ہی وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر چیز آتی تھی تو فوری طور پہ اپلوڈ کر دیتے تھے اس کو, اور اس کے بعد ایک پورا ایک وائرل فنامنا آتا تھا, جیسے ایک وائرس پھیلتا ہے نا, اس طرح پھیلتا ہوتا تھا, نیریٹو بناتے تھے. تو فرسٹ فیز میں انہوں نے واقعی اپنا سوشل میڈیا کنٹرول کرنا شروع کر دیا. فیس بک اکاؤنٹس بہت زیادہ ہیں جس کے اوپر نا یہ مریم نواز صاحبہ اور جنرل عاصم منیر صاحب کے سے ریلیٹڈ کچھ تصویریں بنائی گئی تھی جو اے آئی پکچر سے, فوٹوگراف سے, اس کو فیس بک کے ذریعے وائرل کیا گیا تھا. وہ سارے کا سارا جو میکنزم تھا جہاں یہ سب کچھ بنا سب ابینڈنٹ ہو گیا, سب بند ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اب دیکھیں اس کا کسی جگہ پہ آپ کو نہ کوئی سوراخ ملتا ہے, نہ اس کو کسی جگہ آپ کو سپیس ملتی ہے. اب وہاں سے دوبارہ ایکٹیویٹی کریٹ نہیں ہو سکی, اور یہ بھی اسی ڈائلاگ کا حصہ تھے. پھر اس کے بعد وہاں سے ڈاکٹرز آ گئے 3, انہوں نے یہاں پہ میٹنگ کی اور وہ اسی چیز پہ میٹنگ ہوئی. بلکہ میٹنگ میں کچھ نقطے بھی آئے. ایک نقطہ یہ آیا کہ دیکھیں آپ ہمارے لیے بڑے معزز لوگ ہیں, آپ پاکستان کا حصہ تھے, آپ پاکستان سے باہر گئے, امریکہ میں جا کے بڑی محنت کی, بڑے آپ نے کامیاب ہوئے, آپ پاکستان کا اثاثہ ہیں, تو اپنے اثاثے کو کوئی شخص ڈیمیج نہیں کرتا. وہ آپ کا تھوڑا سا بگڑ گئے ہوئے ہیں یا تھوڑے سے بکھر گئے ہوئے ہیں یا آپ کے ویوز ٹھیک نہیں ہیں, تو ہم آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ریاست ہے, ریاست کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں. مثلا ہم آپ کا پاسپورٹ کینسل کر سکتے ہیں, ہم آپ کا شناختی کارڈ کینسل کر سکتے ہیں, آپ کی بہت ساری پراپرٹیز ہوں گی پاکستان میں, اسٹیٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ ان کو کنفسکیٹ کر سکتی ہے. لیکن ہم نہیں کر رہے, نہ ہم نے پہلے کیا نہ اب ہم کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو پتہ نہیں ہے, آپ نادانستگی میں یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, اسٹیٹ کے ساتھ, اسٹیٹ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو اس چیز سے انہوں نے ایگری کیا, انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کی درست ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر ڈائلاگ آگے ہوئے اور سب نے کہا کہ ہم ہاسٹیجز ہیں سوشل میڈیا کے, تو ہم خود ان سے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا. تو پھر اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ اس کو کنٹرول کریں. عمران خان صاحب کو پتہ ہے, عمران خان صاحب نے خود پھر اس کی اجازت دی کہ اب اس کا ایک کنٹرولنگ میکنزم ہونا چاہیے, ایک کنٹرول میں ہونا چاہیے, اندھا دھند نہیں ہونا چاہیے. اس میں بہت ساری نئی انفارمیشن بھی بہرحال کسی دن ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہو. اب یہ فیصلہ جو 1 مہینہ دیا گیا تھا, 15 مارچ سے مہینہ سٹارٹ ہوا ہے, 15 اپریل اس کی لاسٹ ہے. 15 اپریل تک اس سب میس کو انہوں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. تو باقی یہ ڈاکٹرز کی وجہ سے, پھر عاطف خان جن کے پاس جبران الیاس ہے, تو عاطف خان کیونکہ ڈائلاگ کا حصہ تھا, اب جبران الیاس کو بھی انہوں نے خاموش کر لیا. تو آپ پچھلے 1 ہفتے کے اندر دیکھیں مکمل خاموشی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. وہ جو تھی نا تندی اور تیزی, وہ صرف کل ایک ٹویٹ میں نظر آئی کہ یا خان پارٹ 2 نے, بس اس کے علاوہ کسی جگہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, اور مکمل خاموشی ہے. تو یہ 15 اپریل کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا بندے دا پتر بن گیا. اور اسی وجہ سے جو ان کے یوٹیوبرز ہیں وہ سارے ناراض ہو رہے ہیں ان سے, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا بہت سارے 5-6 لوگ ہیں, تو پہلے تو ان کے ساتھ تھے, لیکن اب انہیں محسوس ہوا ہے کہ ہمیں ابینڈن کر دیا گیا, یا انفارمیشن کے سورس سے الگ کر دیا گیا, یا ہمیں واٹس ایپ گروپوں سے نکال دیا گیا, یا اب ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کی جا رہی, یا پارٹی ہم سے دور ہو گئی, یا پارٹی نے ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیا. تو وہ اسی لیے وہ ناراض ہیں, اسی لیے وہ باتیں کر رہے ہیں. کل کے یا پرسوں کے جو پچھلے دن گزرے ہوئے ہیں, آپ ان دنوں کے ان کے دیکھ لیں, آپ ان کے ولاگس وغیرہ دیکھ لیں, آپ کو وہاں پہ ایک فرسٹریشن نظر آئے گی پارٹی کے خلاف. پی ٹی آئی کے اوپر زیادہ تنقید اس لیے کہ پارٹی نے ابینڈن کر دیا ان کو. تو سوشل میڈیا کو اگر یہ کہا جائے, عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کو, یا پھر ان یوٹیوبرز کو جو عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے, تو یہ یتیم ہو چکے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب 20 لوگ ہیں جن کی ظاہر جی آئی ٹی کے اندر پیش نہیں اترے, جس میں ظاہر ہے وقاص اکرم ہے, حماد اظہر ہے, زلفی بخاری ہے, اون عباس ہے, میاں اسلم اقبال ہے, فردوس شمیم نقوی ہے, تیمور سلیم جھگڑا ہے, جبران الیاس ہے, خالد خورشید ہے, شہباز گل ہے, اظہر مشوانی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر ہیں. یہ کوئی تقریباً 20 لوگ ہیں. ان کو وارنٹ جاری ہوئے, ان کے وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئی, جی آئی ٹی نے کی ہے. لیکن یہ آخری سٹیج نہیں ہے, اس کے آگے ایک سٹیج آ رہی ہے, اور وہ سٹیج یہ ہے کہ جب یہ پیش نہیں ہوں گے تو پاکستان کے اندر جو ان کی پراپرٹیز ہے وہ کنفسکیٹ کر لی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ باقاعدہ ان کے اوپر نوٹس لگا کے ان سب کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا, جس میں جبران الیاس صاحب کی پراپرٹی کراچی میں ہے.
اوکے. تو یہ سب جو ہے نا ان کی پراپرٹیز پہ اب قبضہ ہونے لگا ہے اور ان کے خلاف غیر موجودگی میں ان کو سزائیں ہو جائیں گی جس کے بعد ان کے پاسپورٹس اور شناختی کارڈ بھی کینسل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس آپشن صرف ایک ہی ہے کہ سامنے پیش ہوں. جی آئی ٹھیک ہے. اور چوہدری صاحب ویسے یہ سب لسٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی نے خود دی ہیں جو دوسرے لوگوں کی لسٹیں دی ہیں یہ لوگ نہیں, یہ تو مین ہے. نہیں یہ نہیں, جو پی ٹی آئی کے بیسیکلی سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس چلا رہے ہیں اکاؤنٹس یہ پی ٹی آئی نے خود دی. خود دی. ٹھیک ہے. اور وہ تو اس پہ تو بہت سارے خوش بھی ہوں گے کہ ان کی جان چھوٹ گئی پی ٹی آئی اپنے لوگوں کے, اپنے ہی لوگوں کے. لیکن وہ جو بیچارے پوری زندگی ان کے لیے خدمت کرتے رہے ان لوگوں کے کیا بنا. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار چوائس ان کے ساتھ بھی تو آپ دیکھیں نا بڑی زیادتی ان کے ساتھ بھی ہوگی. تو اب یہ جو سارا سوشل میڈیا نا ان کا عمران خان صاحب کا وہ باقاعدہ ڈسپلنڈ ہوگا اور ایک یا دو لوگوں کے پاس ہوگا اور وہ باقاعدہ پولیٹیکل ہوگا, اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. لیکن اسٹیٹ کے خلاف جو نیریٹو ہے اب اسٹیٹ اس کو ڈیولپ کرنے کی اجازت مطلب آخری 5 سانسیں رہ گئی ہیں, 5 دن بس وہ ختم ہو گیا. ٹھیک. چلو اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری ہماری جی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے جی امریکہ کے حوالے سے. جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب سے آئے ہیں تب سے انہوں نے پوری دنیا کو سکون نہیں لینے دیا. روز وہ صبح اٹھتے ہیں کچھ نیا کام ایسا کر دیتے ہیں کہ پوری دنیا پریشان ہوتی ہے کہ اب اس کا جواب کس طرح سے دیں. تو ٹیرف پہ ٹیرف وہ لگائی جا رہے تھے سب کے اوپر. جی یورپی یونین نے بھی جواباً ٹیرف لگانا شروع کر دیا, چائنا نے بھی ٹیرف لگانے شروع کر دیا اور مختلف ممالک کے ساتھ مختلف پنگے ان کے مسلسل چل رہے ہیں. اب ایک اور بہت بڑی جنگ انہوں نے چھیڑ دی ہے. جنگ تو پہلے سے چل رہی تھی لیکن یہ جنگ اب بڑی بہت زیادہ ہو گئی ہے. چائنا کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا پنگا لے لیا. امریکہ نے یہ پنگا کیا ہے یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتاتے ہیں. اب وہ ٹیرف کی جنگ ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان. انہوں نے پہلے 34% ہے چائنا کے اوپر ٹیرف لگایا, چائنا نے بھی 34% لگا دیا جس پہ وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس طرح کیا کہ پھر انہوں نے دھمکی دے دی امریکہ نے ان کو, ٹرمپ نے چائنا کو, کہ اگر آپ نے یہ کنٹرول نہ کیا نہ روکے تو ہم آگے بڑھا دیں گے اس کو. تو ساتھ ہی انہوں نے 104% کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف ہے چائنا کا. چائنا نے 84% کر دیا. تو ایک جنگ چل رہی. رات گئے پاکستان کے وقت یہاں پہ اور وہاں پہ امریکہ میں صبح, اور فوری طور پر ٹرمپ نے اس طرح کیا کہ جو باقی سارے ٹیرف تھے اس کو سیز کر دیا 90 ڈیز کے لیے, کیونکہ اب وہ جنگ لڑ رہے ہیں نا, تو بجائے اس کے کہ پوری دنیا کے ساتھ لڑیں تو انہوں نے اس طرح کیا کہ آئسولیٹ کیا باقی ساری دنیا کو کہ بھائی آپ کا مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے. تو 90 دن کا انہوں نے ان کو ایک ریلیکسیشن دے دی ہے, کیونکہ یورپ نے بھی 25% ٹیکس لگا دیا تھا سب پہ. تو اس کو ساخت کر کے اس نے کہا جی یہ جو باقی ٹیرف جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ اب ساخت ہے 90 دنوں کے لیے, 10% صرف ٹیرف رہ گیا ہے. اور چائنا کا اس نے 125% کر دیا. تو چائنا کے ساتھ اس نے پھڑا لے لیا. لیکن اس کا امریکہ کے اندر بڑا خوفناک قسم کا امپیکٹ ہوگا, کیونکہ میکسیمم جو امپورٹس ہیں امریکہ کی وہ چائنیز بیسڈ ہیں. تو چائنا سے پروڈکٹس آتی ہیں ان کی. ایون ان کا جو جھنڈا ہوتا ہے نا جو وہ جولائی میں لہراتے ہیں 4 جولائی کو, اس کے پیچھے بھی میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. یعنی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے امریکہ کا. تو اب اگر یہ ٹیرف لگے گا تو اس کا نتیجہ امریکہ کو بھگتنا پڑے گا, عام امریکی شہریوں کو بھگتنا پڑے گا. لیکن ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے جی. اب اس نے ایک نیا کام شروع کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ آج کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹاک ایکسچینجز جو دوبارہ کریش کر جائیں, کیونکہ یہ تو تباہی ہے ویسے. بھائی ٹرمپ کو کہنا کمال ہے بھائی, ہم عمران خان صاحب کو رو رہے تھے, آپ تو بہت ہی آگے نکلے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. میسج سمپل سا جاتا ہے جی کہ جب بھی آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کی حمایت کرنا چاہ رہے ہیں جی 100 دفعہ کیجئے, کوئی ایشو نہیں, لیکن خیال رکھیے کہ اس میں آپ کا ملک ہرٹ نہ ہو رہا ہو. نہیں تو یہی ہوگا جو ان یوٹیوبرز کے ساتھ اور سوشل میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, جو پی ٹی آئی کی وجہ سے پاکستان کی جڑیں کاٹنے پہ تیار ہو گئے تھے, آج انہی کو یتیم کر دیا گیا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.